अस्सलाम वालेकुम साथियों। यूट्यूब पर हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए और ये हमारी खुशनसीबी कि बिना किसी से भी कभी कहे कि हमें सब्सक्राइब करो, हमसे इतने सारे साथी मिले। बजिया जो है, आप गौर करें तो एक रिश्ते का नाम है, एक ताल्लुक़ का नाम है, जिसकी दिल में एक जगह होती है और जिसको इस नाम से बुलाया जाए उसको इस नाम की पासदारी भी होती है। तो हाल ही में यूट्यूब की तरफ से हमको एक प्ले बटन जो है वो भेजा गया, एक शील्ड सी है जिस पर के बजियास कुकिंग का नाम प्रिंटेड है, और साथ ही हमें एक मुबारकबाद का ख़त भी यूट्यूब के सीईओ की तरफ से मौसूल हुआ, जिसको कि हमने एज़ यूजुअल फेसबुक पर पोस्ट किया और हमारे बहुत से साथियों ने हमको उस पर मुबारक दी। तो बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथियों ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो देखना चाहते हैं कि 100,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम क्या ख़ास अपलोड करते हैं। यूट्यूब पर पर्सन टू पर्सन हर किसी का जवाब देना या हर रेसिपी पर जाकर देखना कि किसी ने क्या लिखा है हमारे लिए मुमकिन नहीं है। दूसरे चैनल्स जो हैं उनमें टीम्स काम करती हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। हम जो भी हैं, हमारा नाम जहाँ है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ हों। यही वजह है कि हम कह देते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी देख लें। किसी ने कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, वहाँ पर आने वाला जो है वो उसको पता लग जाता है कि हर किस्म का सवाल जो है वो हमसे फेसबुक पर हमारे साथ ही कर सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड भी, और अगर कोई और बात भी हमसे पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज की हर नई पोस्ट का हर कमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं, जवाब तलब बात का जवाब भी देते हैं, लेकिन हर किसी को जवाब देना इतने बड़े पैमाने पर हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। तो आज सुबह हम सोनी को छोड़ने गए तो हम रास्ते में सोचते रहे कि कौन सी ऐसी बात है जो साथी हमसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं। वो बात जो थी वो हमारी ज़ात के बारे थी कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, हमारे बोलने पर थी, हमारी उर्दू पर थी, हमारे लहजे पर थी। ये सारे के सारे सवालात जो हैं ये हमसे वहाँ किए जाते थे। तो हमने हर वो जवाब दिया आज तक जिससे हमारी आईडी जो है, पर्सनल आईडी, वो हिडन रह सके। उसके अलावा जिसने हमसे जो पूछा वो हमने बताया। और एक जो फरमाइश बजियास पर हमें मौसूल हुई वो ये थी कि आप एक बुक लिखें। शायद ज़िंदगी हमें कभी इसका मौका ना दे, क्योंकि ये तो बैठ कर करने वाले काम हैं, हमें तो खाना खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। तो हमने सोचा कि हम कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे जो है वो आपको आज 100,000 सब्सक्राइबर्स होने पर बताते चलें। सबसे पहले तो साथी हमसे सवाल करते हैं कि हम हिडन क्यों हैं, हम छुप के क्यों रहते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो आप में से बहुतों ने देखी होगी। उसमें जो छल्ला है वो जिसके हाथ में होता है वो उसके माइंड से प्ले कर जाता है। जो भी उस रिंग को पहनता है वो फिर उस छल्ले की पावर में आता है। तो ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो उस छल्ले का काम करती हैं। तो शोहरत जो है वो भी एक ऐसा ही रिंग है जो इंसान को वो नहीं रहने देता जो कि वो है। तो हम एक आम सा इंसान रहना चाहते हैं। यहाँ एक बात और कहते चलें कि अपनी ज़ात को हाईलाइट करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम तकब्बुर के ज़ुमरे में आते हैं कि हम पूछते हैं और ये बताती नहीं। और दूसरा ये है कि जो बातें भी हम अपने बारे में बताएंगे उनमें बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगियों के सवालों के जवाब भी मिलेंगे। हमारे अब्बा की हमारी अम्मी से दूसरी शादी थी, हमारे अब्बा के 5 बच्चे थे और हमारी बड़ी अम्मी जो थीं वो अलील थीं, ज़हनी तौर पर कुछ ठीक ना थीं। तो फूफी जान जो थीं हमारी, वो हमारी अम्मी को अपने भाई के लिए ब्याह लाईं। यूँ हम जब इस दुनिया में आए तो हमारे 5 बहन भाई पहले से मौजूद थे और हमारी 2 अम्मियाँ थीं। आज हमें पूछा जाए कि कैसा रहा, तो हम किसी की बात नहीं करते कि अम्मी ने क्या फ़ील किया या बड़ी अम्मी ने क्या फ़ील किया या अब्बा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, बल्कि सिर्फ़ अपने बारे में बताएंगे कि कोई 2 शादियाँ ना करे, चूँकि पैदा होने वाला या इस दुनिया में आने वाला बच्चा ये डिज़र्व करता है कि बाप उसका हो, बहन भाई उसके हों,
اس کی ایک ماں ہو اور اس کی ایک فنکشنل نارمل فیملی ہو، جیسا کہ عام طور پر دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ ہماری زندگی ایک ساتھ ہی گزری، ہم اور امی اوپر کی منزل پہ رہا کرتے تھے اور بڑی امی اور باقی کے بہن بھائی جو ہیں وہ نیچے کی منزل پر رہتے تھے۔ ابا ہمارے ایک قائد اعظم ٹائپ انسان تھے، حکومت کی ایک بہت بڑی پوزیشن پہ تھے اور ایک بڑے ادارے کے فاؤنڈر بھی تھے۔ ہمارے ابا جان ایک آرمی سٹائل انسان تھے، ہماری کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہم انہیں ابا جان کہہ کے بلاتے بھی۔ کبھی یہ ڈانٹ یا مار کا سلسلہ جو ہے یہ ہمارے گھر میں نہیں رہا۔ ہماری امی ہماری ضرور پٹائی لگا لیا کرتی تھی اور ہم تھے بھی بہت شریر۔ اپنی ایک بات بتاتے ہیں آپ کو بچپن کی، کہ جمعے کے روز ہمارے اسکول کی آدھی چھٹی ہوا کرتی تھی، بہت چھوٹے سے تھے اور ہمارے اسکول کے یونیفارم میں فراک ہوتا تھا، اس کا ظاہر ہے بڑا سا گھیر ہوتا تھا۔ تو سارا دن جمعے والے دن اسکول میں ہمارا دھیان جو ہے وہ اس چیز پہ ہوا کرتا تھا کہ کب ہماری چھٹی ہو اور ہم سب سے پہلے نکلنے والے ہوں اسکول سے۔ گھر آنے کا شوق نہیں ہوتا تھا کہ گھر جلدی پہنچے، بلکہ اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس وقت جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تھا اور راستے میں اسکول کے مسجد پڑا کرتی تھی، اور سارے جو ڈرائی فروٹ کی ریڑھیوں والے تھے وہ بیچارے جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے آگے اندر سجدہ ریز ہوئے ہوتے تھے اور ہم باہر سے ڈرائی فروٹ چرا کر اپنا فراک بھر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ ڈرائی فروٹ جو ہے ان کی ریڑھی سے چرا کر ہم نے ان کے باہر نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے بھاگنا ہوتا تھا۔ زندگی کی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سکھا گئی۔ اس وقت تو ریزننگ نہیں تھی، اس وقت تو ماں باپ کا ایسا تعلق بھی بچوں سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ برے بھلے کی تمیز سکھا ہی سکیں۔ ہم لوگ تو گھر کی بلیاں تھے، ہم لوگوں کو تو کوئی کہنے سننے کا اختیار تھا ہی نہیں۔ ہمیں ایک روز یاد ہے عید کا دن تھا، تو جلدی جلدی ہم تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بھاگے چلے آتے تھے۔ اپنا سینڈل جو ہے وہ زمین پہ رکھ کے ہم نے اس پاؤں میں ڈالا اور یوں ہی بھاگ لیے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابا جان جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ابا نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے وہ سینڈل پہنا ہے اور ہم نے وہ سٹریپ جو ہے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے اور وہ ہم نے پیچھے سے پراپرلی نہیں باندھا، تو جیسے ہی ہم نے سر اٹھایا، ابا سامنے کھڑے اپنی شہادت کی انگلی سے نا کا اشارہ کر رہے تھے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم مر گئے وہاں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری وہ عید کیا ہوئی، کیا خوشی منائی، ہمیں کچھ ہوش نہیں رہی، کیونکہ ہم سے وہ ایک ایسی غلطی ہو گئی جس پر ہمارے ابا نے انگلی کے اشارے سے نہ کر دی۔ تو یہ تھا وہ تعلق اس زمانے کا۔ اور آپ آج کا زمانہ دیکھیں، ہمارے ابا کا گھرانہ جو تھا وہ پیچھے سے بہت خاندانی، بہت پڑھے لکھے، قابل اور ویل آف لوگوں کا تھا۔ ہمارے دادا جان جو تھے ان کے آموں کے باغات تھے انڈیا میں پارٹیشن سے پہلے۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور دادا کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ بہت قابل، بہت پڑھے لکھے اور بڑی پوزیشنز پہ کام کرنے والے تھے۔ امی بتاتی ہیں کہ دادا کسی علاقے میں بچوں کے لیے اسکول بناتے ہوئے گر گئے اور اس کے بعد پھر وہ بستر سے اٹھ نہ سکے۔ تو بیٹے جو تھے وہ تو اپنی اپنی نوکریوں پہ تھے، تو پیچھے ان باغات کو دیکھنے والا کوئی نہ رہا۔ ہمارے ابا کی اور ہمارے تایا کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ان کے والد کے نام کا ایک آموں کا باغ لگایا جائے، اور تایا جو ہمارے ریٹائر ہوئے وہ ایک ڈپلومیٹ تھے اور یو کے میں ان کو ریٹائرمنٹ ملی، وہ وہاں کے شہری تھے اور ظاہر ہے یو کے میں تو آم نہیں لگائے جا سکتے۔ ہم لوگ کراچی میں تھے، ہمارے والد سندھ کے علاقوں میں عموماً دادا کے نام کا باغ لگانے کے لیے زمین ڈھونڈا کرتے تھے، اور پھر وقت آیا کہ وہ دونوں چل بسے، لیکن وہ باغ نہ لگ سکا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم آ کر ایسے علاقوں میں آباد ہوئے جہاں پر کہ آم لگائے جا سکتے تھے۔ تو اپنے دادا کے نام کا آموں کا باغ جو ہے وہ ہم نے اس زمین پر جس پہ کہ ہم رہتے ہیں وہ لگایا، بلکہ یہ زمین لی ہی ہم نے وہ باغ لگانے کے لیے، اور اپنا نیا بنایا گھر جو ہے وہ اس زمین کے لیے فروخت کر دیا، اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں آن بیٹھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمین پر آموں کا باغ موجود ہے۔ تو یوں ہم نے اپنے پرکھوں کی یہ خواہش پوری کر دی۔ یہ تو تھیں کچھ باتیں فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے۔ اب ہم اپنے بارے بتاتے ہیں۔ ہم پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی میں پلے بڑھے، یوں سمجھیں کہ طارق روڈ کے علاقوں میں،
اور PCHS کالج سے ہم نے تعلیم حاصل کی، اور فائنل ایئر میں ہی ہمارے پیرنٹس نے ہماری شادی کر کے ہمیں ملک سے باہر بھیج دیا۔ ہم سارا دن بچپن میں امی کے ساتھ گھر میں اکیلے ہی ہوتے تھے، تو امی نے ہم کو جلدی ہی اسکول میں ڈال دیا۔ تو جب ہمیں چھوٹی سی کو اسکول لے کر گئیں تو ہماری عمر جو تھی وہ ابھی اسکول میں داخل کرانے کے لیے قانوناً پوری نہ تھی، ہم چھوٹے تھے۔ تو امی کہنے لگیں کہ آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں۔ تو جب انہوں نے ہمارا ٹیسٹ لیا تو ہمیں تیسری کلاس کا بھی سارا کورس آتا تھا۔ تو امی کہنے لگیں کہ یہ بچی ہے، سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہے، آپ اس کو داخل کر لیں۔ تو اسکول والے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ بچی کی عمر جو ہے وہ زیادہ لکھوا دیں تو ہم داخل کر لیتے ہیں۔ تو یوں ہماری عمر زیادہ لکھوا کر اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ہم جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شریر سے ہی تھے، ہر کسی سے ہنسنا، بولنا، مل بیٹھنا۔ محلے میں یا جان پہچان والوں میں کوئی بھی رشتہ آتا، اس کی نظر ہم پہ پڑتی تو وہ ہمارا ہی رشتہ مانگ جاتا۔ بہت بار ایسا ہوا کہ کبھی کسی نے اس طرح آنا جانا ہوتا تو ابا پہلے ہی امی کو کہہ دیتے کہ اس کو کہنا سامنے نہ آئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دو رشتے جو تھے انہوں نے بہت زور لگایا، اور انکار کرنے پر انہوں نے ہمارے خاندان کے بڑوں کو ہماری شکایت کی، اور ہماری پھپھی جان نے ہمارے ابا کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو، بچی کے رشتے جو ہیں وہ ایک وقت پہ آتے ہیں، جب تم سب کو اس طرح نانا کرتے رہو گے تو لوگ کہیں گے بھئی ان کے گھر ہی نہ جاؤ، یہ تو لڑکی دیتے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی اس وقت مناسب رشتہ دیکھتے ہو، 1-2 سال میں اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، تو پھر شادی کر دینا، لیکن ابھی تم ہاں کر دو۔ تو اس طور پر ہمارے والد نے ایک فیملی کو ہاں کر دی، بس بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو یہ اپنی تعلیم مکمل کرے، پڑھتی رہے۔ تو ابھی 6 مہینے تھے اس لڑکے کے ملک میں واپس آنے کے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ طے ہوا تھا۔ ایک روز صبح صبح ہم بھاگ دوڑ میں تھے کالج جانے کی، اور بھائی اس وقت اوپر ناشتہ کرنے کو آیا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے تو خواب ہی نہیں آتے، اور میں خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذان ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خواب سچا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو بھائی کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا رشتہ جس سے ہوا ہے وہ ہمارے گارڈن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا رنگ بہت صاف ہے، گورے رنگ کا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ ایسے ہلا کر بات کرتا ہے، جیسے انسان بات کرنے لگے ہلاتا ہے، تو اس کے دائیں ہاتھ پر سکار ہے، چوٹ کا نشان ہے۔ باتوں باتوں میں وہ بہت سے انگلش کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ وہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں اس میں، کہ ایک تو اس کا رنگ گورا جو کہ دوسرے لڑکے میں نہیں تھا، ایک اس کے ہاتھ پہ اسکار کا نشان جو کہ ہم نے دیکھنا تھا کہ ابھی ہے کہ نہیں ہے، اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت پڑھا لکھا قابل انسان ہے، جبکہ وہ لڑکا عام جو پڑھائی ہوتی ہے وہ کر کے کہیں باہر کے ملک میں ملازمت کر رہا تھا۔ اور اتفاق ایسا ہوا، اس دن امی اور ہم جہاں ہمارا اب رشتہ ہوا ہے ان کے گھر گئے۔ ان کے ہاں خوابوں کی تعبیر کی ایک بک تھی، تو وہ ہم نکال کے دیکھتے رہے، سارے گھر والوں کو پتہ لگ گیا جی خواب کیا دیکھا، یا بھائی نے کیا خواب دیکھا اور کیا اس کی تعبیر ہوگی۔ اور زیادہ تعبیر جو ہے وہ تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ دائیں ہاتھ پہ چوٹ کے نشان کا کیا مطلب ہے، چونکہ باقی 2 باتیں رنگ کی اور انگریزی بولنے کی تو عام تھیں، تو مطلب تو اس کا ہمیں اس کتاب سے نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو بھول بھال گئے اس بات کو۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ لڑکا آیا، تو جس وقت شادی کی تاریخ رکھنے لگے تو امی نے، جو اب میری ساس ہیں، ان لوگوں کو بھی بلا لیا کہ بڑے ہیں تو تاریخ بچی کی رکھنی ہے تو یہ بھی آ جائیں۔ تاریخ رکھی گئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ صبح صبح فجر کے وقت جو ہے وہ فون کی گھنٹی بجی، تو اس پر میاں صاحب کی امی تھیں کہ یہ بچی تو ہماری ہے۔ اب سارے پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رات کو شادی کی تاریخ رکھ کے گئے ہیں اور فجر کے وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شادی کہیں اور نہیں کرنی، یہ تو ہماری ہے۔ میاں صاحب کی امی کہنے لگیں کہ میں ہمیشہ خدا سے پوچھتی تھی کہ مجھے بتائے کہ میرے بیٹے کی بیوی کون سی ہے، تو مجھے آج اس نے بتایا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان کو کیسے پتہ لگا کہ ہم ہیں۔ جب وہ اس رات سوئی تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی سے خواب میں بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے بھائی نے جو اسکار ہمارے شوہر کے ہاتھ پر دیکھا تھا وہ اسکار ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ پڑا ہے۔ اور انہوں نے ایسے خواب میں جب ہاتھ ایسے ہلا کے اپنی
بیٹی کو کہا خواب میں کہ اس کی شادی جو ہے وہ وہاں نہیں ہونی چاہیے، یوں ہاتھ کیا تو اس سے ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اسی لمحے جو ہے وہ ہمارے ہاں فون کھڑکایا، اور اللہ کے آگے روتی ہی رہی وہ۔ اب سب خاندان والے کہیں کہ آپ کے سامنے پلی بڑھی، آپ نے کبھی اشارہ بھی کیا ہوتا تو ہم سوچتے، اب دوسری جگہ اس کی بات ہو گئی، تاریخ رکھی گئی، تو اب ہم کیسے وہاں سے، اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ان کی دعاؤں سے ان چند دنوں میں جو شادی کے درمیان کے دن تھے، حالات ایسے ہو گئے، بات ایک ایسی بیچ میں ہو گئی کہ میرے والد نے وہاں انکار کر دیا، اور پھر اس طرح سے اس طرف ہاں ہوئی۔ اب دو چیزیں جو تھیں وہ ان کے بیٹے میں تو پوری تھیں کہ بہت قابل لائق ڈاکٹر ہیں، اور فیئر بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور ہاتھ کے اسکار والی بات جو کہ خواب دیکھنے پر سب کو ہی تھوڑی سی کھٹکی تھی، اس کے بارے میں یہ ہوا کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تحت ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک ملک میں کام کر رہے تھے، تو اس سال جس برس ہمارے رشتے کا یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، ہمارے ہسبینڈ کا وہاں ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ لوگ رات کو ٹریول کر رہے تھے، ڈرائیور جو تھا گاڑی چلا رہا تھا، اور سائیڈ کی ونڈو جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی جس میں کہ ہمارے ہسبینڈ نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ڈرائیور جو تھا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوا سو گیا۔ گاڑی جو تھی وہ کلا بازیاں کھا گئی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے ہسبینڈ کا جو ہاتھ دروازے میں تھا وہ رگڑا گیا اور اسکار ہو گیا، اور بھی بہت چوٹیں آئیں لیکن اور کوئی نشان نہیں پڑا، صرف یہ ہاتھ کا نشان تھا جو ان کے ہاتھ پر اب بھی موجود ہے۔ اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں پیچھے والوں کو قطعاً کوئی خبر نہیں تھی۔ تو پھر ہمارے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح حادثہ ہوا تھا، اب میں بہتر ہوں، میں ٹھیک ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور میرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اس طرح رگڑا گیا تھا سڑک پر ایکسیڈنٹ کے دوران، تو اس پر نشان پڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو اوروں کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمارا یقیناً آسمانوں پہ بنا ہے۔ اوپر والے کی طرف سے اتنے صاف صاف اشارے ہوں پھر تو ٹھیک ہے کہ ہاں یہی مقدر تھا، لیکن ہر آنے والے رشتے کو اپنی بچی کا مقدر سمجھ کر یوں ہی قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ بہت کچھ دیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، بہت ممکن ہے کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہو، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت سی تباہیوں کو آپ نصیب کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، چونکہ اوپر والا کہتا ہے کہ اگر تمہارا بھلا ہوا تو یہ میرا کرم تھا، اور اگر تم نے نقصان اٹھایا تو یہ تمہاری غلطی تھی۔ تو سنبھل کے۔ پھر یہ تھا کہ جیسے ہی ہمارا رشتہ ہوا، کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ فائنل ایئر کے ایگزامز میں چند مہینے ہی تھے، ابا کہنے لگے کوئی نہیں، واپس آئے گی تو پھر دے لے گی۔ ہم واپس گئے 1.5 سال کے بعد، تو ہماری گودی میں یہ ہمارا بڑا بیٹا تھا جس کی کہ ابھی شادی ہونی ہے، اور جو ڈاکٹر ہے، تو جلدی جلدی جا کے جو پچھلے 5 سالوں کے سالو پیپرز ہوتے ہیں وہ خرید کے لائے، اور پڑھنے بیٹھے ہی تو دوبارہ سے پوسٹنگ کا لیٹر آ گیا۔ تو وہ ساری کتابیں نئی کی نئی جو ہیں وہ اسی طرح ہم اپنی الماری میں چھوڑ کر فوراً ہی دوبارہ چلے گئے۔ واپس آئے 6.5 سال کے بعد، پھر بیٹی تھی اس وقت 4 سال کی، تو دوبارہ پتہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ 3rd ایئر اور فائنل ایئر کا دونوں کا امتحان دینا پڑے گا، چونکہ تمہارا پچھلے امتحان کا اور اس امتحان کا گیپ جو ہے وہ قانوناً بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو تم ایک ہی ایئر کے امتحان دینے کے لیے الاؤڈ نہیں ہو۔ ہم نے پھر سے دونوں سالوں کے سالو پیپرز جو ہیں وہ خریدے، اور انہیں پھر سے یوں ہی دوبارہ سے پوسٹنگ آنے پر ہم الماری میں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ تو بہت رہا کہ ڈگری ہونی چاہیے تھی، خواہش تھی، قسمت تو دیکھیے کہ کہاں ٹوٹی جا کمند، 2 4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ لیکن باہر رہتے ہوئے ہمارے لیے پڑھنا آگے ممکن نہیں تھا۔ یہاں کی سوسائٹی، یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا وقت اپنی زبان سے منسلک ہونے کا، اپنے دین سے منسلک ہونے کا، وہ چیزیں جو بچہ باہر نکل کے بھی اپنے ممالک میں سیکھ لیتا ہے، ان کی کمی بھی ہم نے اکیلے باہر کے ممالک میں اپنے بچوں میں پوری کرنی تھی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اینڈ آف دا ڈے یہ سوچیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، اور بنیادی طور پر ایک خوف تھا ہمارے اندر، ایک فیئر تھا کہ ہماری زندگی ایسی رہی کہ اپنے بچوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی بنانا تھا۔ ہم نے وہ کھیل کھیلنا تھا جس کو کہ ہم نے پہلے کبھی کسی کو کھیلتے دیکھا ہوا نہیں تھا، چونکہ ہم ایک ایسے گھرانے سے بلانگ نہیں کرتے تھے جو کہ ایک مکمل گھرانہ تھا،
تو جب ہمارے بچے ہوئے، ہمارا گھر آنا شروع ہوا، تو ہم یہ عہد کر کے اس دنیا میں قدم لے کر آئے تھے کہ وہ کمیاں زندگی کی، یا وہ خامیاں یا وہ کمزوریاں جو ہم نے پیچھے اپنے گھر میں دیکھی، وہ کبھی ہمارے گھر میں نہیں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے پڑھائے، ہمیں یہ موقع نہیں ملا، لیکن ہم نے اپنے آپ پر اس چیز کو حاوی نہیں آنے دیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے کل کے غم میں اپنا آج گنوا دے. ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت جانا، سیکھا، سمجھا اور کوشش کی حقیقتاً کہ ہم اس ترقی یافتہ زمانے میں، اس نئے زمانے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. تو زندگی یوں ہی ملک ملک بنجاروں کی طرح پھرتے پھراتے گزر گئی. پاکستان پھر کبھی بھی ہمارا واپس جا کر رہنا نہ ہو سکا. بچے جب تک تو چھوٹے تھے، ہم دنیا گھومتے رہے، جہاں پوسٹنگ ہوئی چلے گئے. لیکن جب بچے 8-9 سال کی عمر کو پہنچنے لگے تو ہمیں پھر فکر ہوئی. ورلڈ ہیلتھ والے جو تھے، انہوں نے ہمیں یہ آپشن دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ رینیو کریں اور ہم ہر 6 منتھس کے بعد آپ کو آپ کے بچوں سے جا کر ملنے کی اجازت دیں گے، ٹکٹ دیں گے، سارے ایکسپینڈیچرز دیں گے، اور آپ کے بچے کو دنیا کے بڑے سے بڑے اسکول میں جہاں آپ چاہیں آپ رکھ کر ہاسٹل میں پڑھائیں. لیکن ہم نے بچے چنے اور پرسٹیج چھوڑ دی. ملٹی نیشنل ہیں، کچھ ممالک کی نیشنلٹیز ہیں ہمارے پاس، جہاں جہاں ہمارا وقت پورا ہوا وہاں کے ہم سٹیزن ہو گئے. اور بچے جو ہیں الحمدللہ نیک نکلے، اچھے نکلے، قابل نکلے، فرما بردار نکلے. ہمیں زندگی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں اوپر والے نے بہت نوازا. ہاں، ہمارے ماضی کے بہت سے باب ایسے ہیں جو حسرتوں بھرے ہیں اب بھی، جن کے بارے ہم چشم پرنم عموماً سوچتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والد کو بہت کم دیکھنا ہے. ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے ابا جان ہمارے گھر ہفتے میں 1 دن آیا کرتے تھے اور صرف رات کا کھانا کھا کر چلے جاتے تھے. اس کے بعد پھر ابا جان نے بڑی امی کے گھر کے اوپر ہی امی کو گھر بنا دیا اور ہم لوگ وہاں موو کر گئے. ابا جان بڑی پوزیشن پہ تھے حکومت کی، رات کو دیر سے آتے، بہت ہی ایماندار، بہت ہی سچے، بہت ہی وقت کے پابند انسان تھے. ہمیں یاد ہے کہ حکومت کی طرف سے ادویات جو ہیں وہ فری ہوا کرتی تھیں، اس کے پیسے جو ہیں وہ ادارہ دیا کرتا تھا. تو ہم کبھی اگر ڈاکٹر کے جاتے اور ابا فارمیسی سے ہمارے لیے دوائیں لیتے تو ہمارا دل کرتا تھا کہ ایک لولی بھی ہم اٹھا لیں، یا ہالس کی جو ٹافی ہوا کرتی تھی فارمیسی پہ وہ ملا کرتی تھی منٹ کی، وہی مل جائے، کوئی بھی چیز مل جائے. ہمیں ابا نے وہ کبھی نہیں لے کے دی تھی، چونکہ اس بل کے پیسے جو ہیں وہ حکومت کا ادارہ دیا کرتا تھا. پھر ہمارے والد جو تھے انہوں نے کبھی اس ادارے کی گاڑی نہیں لی، وہ بسوں میں، ٹیکسیوں میں، رکشوں میں سفر کر لیا کرتے تھے. گھر میں پرسنل گاڑی تھی لیکن ابا ٹیکسی رکشے پہ ہی جایا کرتے تھے. پورا شیکسپیئر جو ہے انہیں زبانی یاد تھا، پورا غالب، پورا اقبال، پورا میر تقی میر. اور ان کی جو انگلش تھی وہ تو آج کے زمانے کے گورے بھی نہ سمجھیں. تو اس طرح کی قابلیت وہ جو لوگ تھے اس زمانے کے وہ اپنے اندر رکھا کرتے تھے. ایک آنیسٹی تھی. ہمیں یاد ہے کہ ابا جب اپنے کام پر نکلتے تھے تو محلے کے لوگوں کو ٹائم کا پتہ لگ جاتا تھا کہ اتنے بج گئے، ابا گزرے ہیں. تو ہم نے اپنے ابا کے ساتھ بہت کم وقت گزارا بچپن میں. تو بچپن میں تو خیر دیکھا ہی بہت کم، لیکن جب ہم اس گھر میں بھی آ گئے تو ابا کی جاب ایسی تھی، بہت ذمہ داریاں تھیں کام کی، لیٹ آتے تھے، اور ہفتے میں 2 دن کی چھٹی کا تو پاکستان میں ویسے ہی رواج نہیں ہے، اور باہر کے ممالک کے دورے ہوتے تھے، کانفرنسیں ہوتی تھیں. تو اس قسم کے سلسلے تھے. اور پھر یہ کہ ہماری شادی پڑھتے پڑھتے ہی 18 سال کی عمر میں ہو گئی. اور پھر ہم نے زندگی میں یہ بھی دیکھا کہ ہماری بہن بھائی تھے. جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ گھر تو پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا. تو ہمیں بہت دفعہ لگا کہ ہماری وہاں کوئی جگہ نہیں تھی. ہم تھے نہیں تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر آبزرو کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے چپ کے کہ ابا کو کیا پسند ہے. شاید کبھی ابا کی نظر میں ہم آئیں. شام کو آ کر ابا گھر کے لان میں ایکسرسائز کرتے تھے، گارڈننگ کرتے تھے. تو اوپر کی منزل سے ہم انہیں کھڑکی سے دیکھتے رہا کرتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. تو ایک بار انہوں نے بھائی کو بلایا کہ یہ درخت جو اسٹریٹ پہ لگا ہے اس کے
پتے جھڑ کے گھاس پہ گر جاتے ہیں تو مجھے دیر ہو جاتی ہے، آج کل دن چھوٹے ہیں تو میرے آنے سے پہلے تم ان کو صاف کر کے پانی دے دیا کرو۔ تو اس دن کے بعد سے ہم جلدی جلدی کالج سے آتے، بھاگ کے نہاتے، کپڑے بدلتے اور گارڈن میں چلے جاتے، پتے سارے جھاڑو سے سمیٹتے، پھینکتے، گارڈن کو پانی دیتے اور ابا کے آنے سے پہلے پہلے واپس اوپر آ جاتے۔ ابا سوچتے ہوں گے کہ بھائی کر جاتا ہے، لیکن کبھی یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگی کہ برسوں وہ کام ہم نے کیا۔ ہمارے ابا جب بھی کسی خاتون کی تعریف کرتے تو سب سے پہلا جملہ وہ کہا کرتے تھے، بولتی خوب ہے، بہت شستہ کلام ہے۔ آج سارا زمانہ آپ کمنٹس پڑھ کے کہیں بھی دیکھ لیں، ہماری آواز، ہمارا بولنے کا انداز ایک ایسی چیز ہے جو ایک پل میں دوسرا نوٹس کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے اچھا سا بولنا سیکھ لیا، ہمیں اردو آ گئی، بلکہ شاید یہ مقدر تھا کہ ہم نے ہمیشہ چاہا کہ ہم ویسے بن سکیں۔ یہ کمپلیمنٹ جو ہے یہ ہمیں صرف ایک ہی چیز کا پتہ دیتا ہے کہ ہم وہاں پہنچے جہاں ہمارے والد ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے مہلت نہ دی، زندگی نے مہلت نہ دی۔ آج ان تمام آوازوں میں جو کہ دنیا بھر سے آتی ہیں، ہمارے ابا کی آواز شامل نہیں ہے۔ کاش کے ہوتی تو کبھی بھی زندگی کی ناکامیاں، زندگی کی حسرتیں جو ہیں وہ آپ کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی حسرتوں کو اور اپنی ناکامیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اپنی کامیابیوں کی منزلوں تک۔ ہماری امی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، چونکہ ہم ان کی اکیلی ہی اولاد ہیں۔ تو یہ تو تھیں کچھ باتیں ہماری زندگی کے بارے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے بارے سنتے سنتے آپ اپنی زندگی کو بھول گئے ہیں، تو اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے چلے جانے والوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں اور ہماری فیملی کو بھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔